बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज ऐवान सदर में APC हो रही है और ये APC ज़ाहिर है कि आपके नॉलेज में होगा कि फ़लस्तीन के साथ जो इज़हार यकजहती के लिए है और इसराइल की तरफ से जो बर्बरियत की जा रही है उसके ख़िलाफ़ है। इस APC में पाकिस्तान की कमोबेश तमाम सियासी क़यादत मौजूद थी। सदर साहब इसको प्रिज़ाइड कर रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब उनके हमराह हैं, नवाज शरीफ साहब भी वहाँ पे थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी थे। लेकिन आयरनिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर नहीं थी। और ये क्यों नहीं थी? जवाज़ बनाया गया है कि जी हमारे कुछ लोग जेलों में हैं, कारकुन जेलों में हैं और इस वजह से हम इस APC में शिरकत नहीं कर रहे। तो यानी बात वहीं पे आके रुक जाती है कि जहाँ पर कौमी मुफाद हो, जहाँ पर कौम किसी एक नुक्ते के ऊपर इकट्ठी हो रही हो, यहाँ पर उन्होंने कोई तफरीक और तकसीम पैदा करनी होती है। इसके और भी कॉनोटेशन हो सकती है कि वो इस सिलसिले में कौम के साथ क्यों नहीं खड़े थे। तो इस पर हम गुफ्तगू करेंगे आज, और एलामिया भी थोड़ी देर में जारी होगा। इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ ये कॉन्फ्रेंस जारी है। इसके अलावा जो वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के हालात अच्छे हो रहे हैं माशी तौर पर, वो लोगों को, उनके सियासी मुखालफिन को हज़म नहीं हो रहे। आप जानते हैं कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स जो है वो 24,000 के ऊपर, इसको माफ़ी चाहता हूँ 84,000 84,000 उसको भी क्रॉस कर गया है। तो ये बड़ा एक अच्छा इशारिया है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो मुआशी तरक्की है वो दुरुस्त सिमत में है और आने वाले दिनों में या 2025 जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़बरदस्त साल होने जा रहा है। ये किन लोगों को हज़म नहीं हो रही? ज़ाहिर है कि वो जो सड़कों पे हैं, वो जो ख़त लिखते हैं IMF को, शायद उन्हीं को नहीं हो रही। इसके अलावा इसी APC के दौरान कुछ साइड लाइन मुलाकातें होनी हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ, सदर ममलिकत की। और यकीनन जो साइड लाइन पे होती हैं मुलाकातें वो बड़ी अहम होती हैं और इसमें शायद मामला ये कयास किया जा रहा है कि आइनी तरमीम का मामला ज़ेर गौर आएगा और आने वाला हफ्ता जो है, बल्कि रवां हफ्ते में कोई ना कोई पेशरफ्त अच्छी हो सकती है। अडयाला जेल में तमाम तर कैदियों के ऊपर उनकी मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लग गई है 18 अक्टूबर तक। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं और इसका फ़ायदा क्या हो सकता है? और आखिर में जो ड्रॉप सीन हुआ है KP के वज़ीर आला का, जनाब अली अमीन गंडापुर साहब का, वो गायब रहे, 24 घंटे से ज़्यादा गायब रहे। फिर अचानक से वो नमूदार हुए, असम्बली के अंदर नमूदार हुए और जो उन्होंने कहानी सुनाई है वो उस कहानी के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ख़ुद एतबार करने को तैयार नहीं है। वो कहानी क्या है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। इन सारे मामलात पर जो गुफ्तगू होगी उसके लिए हमें ज्वाइन किया है जनाब फैसल अयूब साहब ने। आप वज़ीर हैं, पंजाब काबीना का हिस्सा हैं, आपके पास खेल और लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स के वजारत के कलमदान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया जी। और जनाब इमदाद सुमरो साहब तशरीफ़ रखते हैं, उनके साथ तौसीफ़ अहमद ख़ान साहब। सर ये मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त APC चल रही है उसी पर बात करता हूँ मैं कि इसमें वो तो एलामिया सामने आ जाएगा पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तानी जो कौम है या जो इस खत्ते के मुसलमान हैं उनका जो मौक़िफ़ है वो आज APC में भी दोहराया गया। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये वाली बात बताई कि जो 1940 की करारदाद लाहौर थी उसमें फ़लस्तीन का भी जिक्र था। बिल्कुल ठीक। और कायदे आज़म ने जो फ़लस्तीन और इसराइल के बारे में जो कुछ उनके इरशादात हैं वो भी पता है सबको। और जो पहले सदर जो इसराइल के थे सरबराह, उनका पाकिस्तान के बारे में जो ख्याल था वो भी आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वो बताया कि उन्होंने कहा था कि एक नौज़ायदा ममलिकत है, हमने उसको दुनिया के नक्शे के ऊपर नहीं रहने देना। ये उनकी खारजा पॉलिसी का या उनकी स्टेटेड पॉलिसी है। तो एक तो ये वाला मामला है। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का जो स्टांस है वो बड़ा क्लियर है। PTI नहीं गई सर। मेरे ख्याल में एक तो मेरी गुजारिश है कि अब आज के दिन के हवाले से PTI कहने से बेहतर है हम गोल्ड स्मिथ पार्टी बोलें उसको। सही। क्योंकि देखें कि आज के दिन सियासत नहीं होनी चाहिए थी। सही। देखें कि सियासत किस लिए होती है? सियासत होती है कि रास्ता अपना अपना है पर मंजिल पाकिस्तान है। सही। पाकिस्तान में और भी बहुत सारी जमातें हैं। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का मकसद ये होता है कि आज के दिन अपनी सियासतों को भूल के
جو نیشنل سوورینٹی ہے, نیشنل ایشوز ہیں انٹرنیشنل, ان کے اوپر ڈسکشن ہوگی. اور خاص طور پر آج اگر آپ کو پتا تھا کہ فلسطین کے اوپر ڈسکشن ہونی ہے, تو دیکھیں کہ آج کے دن تو آپ اپنے مسئلے مسائل بھول سکتے تھے. دیکھیں کہ گریوڈ پارٹی اگر وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ایک تھوڑی ہے, اور کہیں بھی پارٹیز ہوں گی اور کہیں کے مسئلے چل رہے ہوں گے, باقی بھی صوبے ہیں, باقی بھی جماعتیں ہیں. ایسی کیا وجہ ہے کہ فلسطین کے ایشو پہ بھی آپ کھڑے نہ ہو سکے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا نام تحریک انصاف نہیں ہونا چاہیے, آپ کا نام گولڈ سمتھ پارٹی ہونا چاہیے, کیونکہ فلسطین کے ایشو پہ وہی نہیں کھڑا ہوتا کہ جو اسرائیل کے ساتھ ہے. آپ اس بندے سے بھی پوچھ لیں جو کسی بھی موضوع کے اوپر سیاست کرتا وہ کہے گا کہ نہیں, لیکن فلسطین کے معاملے میں ہم ایک ہیں. دیکھیں کہ اس لیے مجھے آج افسوس ہوا ہے. تو یہ چیز سیاست سے زیادہ افسردگی والی بات ہے کہ آج کے ایشو پہ کم از کم آپ کو ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا, اور ناٹ فار پاکستان. آج تو فلسطین کے لیے اکٹھے ہو رہے تھے. صحیح. تو اس لیے میں افسوس کر سکتا ہوں اس بات پہ. اور ویسے بھی جو بندہ فلسطین کے لیے نہیں بیٹھ سکتا وہ نیشنل ایشوز کے اوپر کیا بیٹھے گا؟ 100% یہی بات ہے. صحیح. امداد عمرو صاحب, یہ جو جواز فراہم کیا گیا ہے کہ جی کہ ہمارے کارکن گرفتار ہے, ہمارا لیڈر گرفتار ہے, یہ پاکستان میں اس طرح کی گرفتاریاں پہلی دفعہ ہوئی ہیں آپ کے خیال میں؟ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ یا پھر یہ جو کمپیریزن بنتا ہے فلسطین کے ساتھ جو اسرائیل کے مظالم ہیں وہ, اور جو ان کے حرکات و سکنات یہاں پہ ہیں اور جو ان کو ریئیکشن میں ملتا ہے, وہ ان کو ہم کوئی کمپیریزن ڈرا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں عمران صاحب, میں دو حصوں میں اس کا جواب دینا چاہوں گا آپ کو. ایک تو ان کی جو پی ٹی آئی کی سیاست ہے تقسیم کی, انتشار کی. آج ان کے پاس جواز ہے کہ جی ہمارے لوگ گرفتار ہیں, ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. صحیح. لیکن دوسرا معاملہ ہے کشمیر کا, فلسطین کا. فلسطین غزہ پر جو اسرائیلی جارحیت ہے, یہ جو موجودہ جو جینوسائیڈ کر رہے ہیں وہاں پہ, اس کو 1 سال مکمل ہوا ہے. جی. آج اسی سلسلے میں ہی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وزیر اعظم سے ملاقات کر کے ان کو کہا تھا کہ آپ انیشیٹ کریں اور ساری پارٹیوں کو ہم لے کر آتے ہیں. اور حافظ نعیم الرحمان ان کو پی ٹی آئی کو مدعو کرنے گئے تھے. تو ایک تو پوری قومی قیادت بیٹھی ہوئی ہے, چھوٹی بڑی پارٹیاں, جو صوبوں کے حد تک محدود پارٹیاں, وہ بھی, یعنی کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جس نے کوئی جواز بنا کر اس اے پی سی میں بیٹھنے سے انکار کیا سوائے ان کے. ایک تو اس کا یہ پارٹ ہے کہ فلسطینیوں کا درد ان کے سینے میں نہیں ہے. اس کی وجہ فیصل صاحب کہہ رہے ہیں گولڈ سمتھ پارٹی, لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب تو ان کا ایجنڈا کلیئر ہو رہا ہے نا. آج وہ بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری لیڈرشپ اور ہمارے لوگ جیلوں میں ہیں, اس لیے ہم نہیں بیٹھ رہے. جب یہ خود وزیر اعظم تھے, کشمیر پر جب مودی نے وار کیا تھا 5 اگست 2019 کو, اس وقت بھی یہ اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے جو جیلوں میں تھی. مطلب اس وقت شہباز شریف صاحب جو آج وزیر اعظم ہیں وہ جیل میں تھے, اس وقت آصف زرداری صاحب کو جیلوں میں رکھا ہوا تھا, میاں نواز شریف صاحب جلا وطن تھے. تو یہ جو لوگ جیلوں میں تھے ان کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار نہیں تھے. یہ تو جواز ہے نا. بیسیکلی ان کی سیاست ہے تقسیم کی سیاست. دیکھیں 2 طرح کے لوگ آج پاکستان کی اسٹیبلٹی کے اوپر, پاکستان کے استحکام اور یکجہتی پر حملے کر رہے ہیں. ایک یہ جو لشکر لے کر آ گئے تھے, اور دوسرے جو کراچی میں ہوا ہے. کراچی میں ہمارے مہمانوں کے اوپر, وہ جو پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں, ان کے اوپر اٹیک کیا نا دہشت گردوں نے. اور شنگھائی تعاون تنظیم کو روکنے والے کون؟ تحریک انصاف, اعلانیہ, کوئی شک نہیں اس میں. تو ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا یہ ہے کہ ہم فلسطین کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں, ہم کشمیر کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں, ہم کرونا کے لیے ایک ساتھ بیٹھتے ہیں. تو یہ الگ سے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کر بیٹھ جاتے ہیں. آج تصویر دیکھیں, اس تصویر میں اگر کوئی نہیں ہے تو یہ لوگ نہیں ہیں. امداد صاحب کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا. عمران بھائی یہ دیکھیں کہ بات یہ کہ مان لیا کہ فار دا سیک آف ایگزامپل آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہ ظلم ہو رہا ہے, میں آپ کو اپنی جگہ رکھتا ہوں. کیا وہ جو مظالم ہیں وہ فلسطین کے جو اوپر ظلم ہو رہے ہیں اس سے زیادہ بڑے؟ صحیح. میں کہتا ہوں مان لیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے, آپ کے کیا جو مسئلے ہیں وہ فلسطین کے مسئلوں سے زیادہ بڑے ہیں. آج کے دن بھی آپ اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے. ٹھیک بات. آپ نہ بیٹھے ہمارے ساتھ, آج کے دن تو بیٹھ جاتے. یہ تو سوچتے کہ ایجنڈا کیا تھا. ہاں, وہ یہ کہہ سکتے تھے, جو بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جی آپ کہتے ہیں ہماری قیادت اندر ہے, ہماری قیادت کو آپ اس کانفرنس کے لیے لے کر آئیں. تو بندہ سوچتا ہے کہ بڑا اچھا چانس تھا. ہاں, چانس تھا, امکان تھا کہ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں, ہم اس موقع پر سارا کچھ بھولنے کو تیار ہیں, لیکن ہماری اگر یہ اے پی سی ہے تو اس میں آپ ہماری لیڈرشپ کو لے آئیں. تو یہ بات تھوڑی سمجھ میں آتی تھی کہ یار چلے. اب یہ جو لوگ خود ہر ٹائم پر کہتے تھے نا کہ این آر او مانگتے, این آر او مانگتے, اب یہ این آر او ہے.
کہ ہم اس صورت بیٹھیں گے جب ہماری لیڈرشپ کو باہر نکالیں گے. ہر موقع پہ نعرہ مانگ رہے ہیں, ہر موقع پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مقدمات, مذاکرات کرو, پہلے مقدمات ختم کرو. صحیح. بھائی آئینی ترامیم کے لیے بیٹھو, پہلے مقدمات ختم کرو. کسی موقع پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ہمارے مقدمات ختم نہ کرو. مقدمات عدالتوں سے جا کر لڑو, سچے جھوٹے آپ نے کیا ہے نہیں کیا, عدالتیں ہیں. تو آپ اس کو ٹول کے طور پر استعمال کیوں کر رہے, چاہے وہ فلسطین جیسے مسئلے پر بھی, کہ پہلے لیڈرشپ کو آزاد کرو. صحیح. خان صاحب, آپ اسپیشل ارینجمنٹس کا اکثر ذکر کیا کرتے ہیں. ہم جب شروع میں جب صحافت میں آئے تھے تو جو حکیم سعید صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی باتیں سن کے ہمیں نا سازشی مفروضے سے یہ والے لگتے تھے. اب تو لگ رہا ہے کہ جس طرح یہ پریکٹیکلی باتیں کچھ عملی طور پر درست ہیں, کچھ نہ کچھ. نہیں, میں تو جب بھی آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں میں تو اس سے بھی پیچھے لے جاتا ہوں آپ کو. میرا تو اس بات پر یقین ہے, اور یہ میں نے سنی سنائی نہیں ہے, میں نے کچھ آنکھوں سے بھی دیکھا ہوا. صحیح. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ بھی وہ ہم کہہ رہے ہیں انہیں بیٹھنا چاہیے تھا, نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. وہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ بھی یہ لوگوں کے بچے ہم نے جیل میں ڈلوائے ہیں اور یہ ہمیں بہانہ مل گیا ہے. فلسطین کے ایشو پر یہ نہیں جا سکتے, اللہ یہ کشمیر کے ایشو پر بھی نہیں گئے تھے, نہیں گئے تھے. خود وزیر اعظم ہوتے, یہ فلسطین کے ایشو انہیں اجازت نہیں ہے. اوکے. میں ایم کنونسڈ, آپ کہیں گے تو میں کہتے ہیں تو آپ کے پاس ٹائم ہے, پوری ڈیٹیل میں چلا جاتا ہوں. نہیں, یہ حکیم سعید سے بھی صاحب سے بھی پیچھے کی باتیں ہیں. صحیح. یہ کب سے چلا, وہ کیا اسپیشل ارینجمنٹ ہے جی یہ ایکس سسرال کا, بتائیے مجھے, کسی کے پاس ہے جواب؟ اب کوئی بات اتنا بیڈ اینڈ اس شادی کا, جو اور یورپ اس کے کی معاشرت ہے باوجود اس میں بھی اور جو ہماری مشرقی ایون معاشرت کہیں بھی یہ چیزیں, یہ ارینجمنٹ سمجھ میں نہیں آنے والا. کچھ سمجھ آتا ہے؟ اچھا, ہمارے معاشرے میں تو شاید چیٹ کرنا اتنا برا نہ سمجھا جاتا, اس معاشرے میں بہت زیادہ برا سمجھا جاتا. نہیں, پھر بات یہ ہے کہ بھی اتنے بیڈ اینڈ پہ وہ شادی ختم ہوئی, اس کے باوجود ان کی بیٹی کی گارڈین ان کی وہی وائف ہے. ٹھیک ہے, یہ زیک گولڈ سمتھ کے آپ ٹویٹس دیکھ لیں فار اسرائیل. ایگزیکٹلی, میں یہی کہہ رہا ہوں. اور اس کے لیے سپورٹ آپ کو یاد ہوگا جب وہ میئر کا الیکشن لڑ رہے تھے, کیا ارینجمنٹ ہے, کچھ سمجھ آتا ہے آپ کو؟ یہی سمجھ آتا ہے. یہ نہیں جا سکتے, انہیں اجازت نہیں ہے. مجھے بتائیں, یہ ہم کہتے ہیں کہ جی ان کے لوگ گرفتار ہیں, وہ یہاں نماز پڑھنے آئے تھے جمعہ کی, لشکر کشی کرنے آئے تھے ریاست کے اوپر. دیکھیں 3-4 جو چیزیں ہیں نا, وہ آپ ڈاٹس کنیکٹ کر لیں, آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. جہاں چین ہوگا وہاں پر پی ٹی ایم, اب ڈیٹس دیکھتے جائیں ساری. صحیح. پی ٹی آئی, طالبان انڈورس کیا ہے انہوں نے ادھر, وہ جو سو کال جرگا ٹائپ کو چیز بنانے کی کوشش ہو رہی تھی, بی ایل اے. میں اسی طرف آنے یہ انہی ڈیٹس میں ہو رہا ہے. انہی ڈیٹس میں ہو رہا ہے. کن کے خلاف ہو رہا ہے؟ ایس سی او کے خلاف, چین کے خلاف, سی پیک 2 کے خلاف ہو رہا ہے. بالکل. 2014 میں کیا ہوا تھا؟ یہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں, مجھے بڑا دکھ ہے, یہ 2014 سے احتساب کیوں نہیں کرتے؟ یہ اس وقت انہوں نے کیوں معاف کر دیا تھا؟ شاید انہیں تو ساری سازش کا پتہ تھا, سارے چہرے سامنے آ چکے ہیں اب تک. کوئی مناسب وقت کا انتظار نہیں, کون سا مناسب وقت جی؟ ریاست کی سروائیول کے لیے یہ مناسب وقت نہیں ہوتے, اس بات پر کوئی رعایت نہیں ہوتی. صحیح. جب آپ ریاست کے ساتھ کھیل رہے ہوں, آپ کیا چاہتے ہیں؟ اسلام آباد پر ایک دفعہ لشکر کشی 2016 میں بھی, اب بھی کیا اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اسلام آباد فتح کر کے کیا آپ آئین کی پاسداری کرنا چاہتے ہیں؟ 14, 16, 22, 24 یہ میں بھول گیا تھا, امداد بھائی نے بتا دیا. کیا پرپز ہے جی؟ ابھی تک جب پیٹرن سیم ہے. تحریک انصاف کا اگر آپ اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں, ان کے پاس ویگ سی ہیں نا. آج پوری دنیا, میں کچھ چینلز بھی ابھی دیکھتا آیا ہوں, الجزیرہ بھی دیکھا, اسپین ہو, ناروے ہو, ہالینڈ ہو, لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں کہ جو جنگ ہو رہی ہے, جو ظلم ہو رہا ہے, سال پورا ہو گیا, یہ جنگ بھی نہیں ہو رہی, یہ نسل کشی ہو رہی ہے. جی. ایون لیبنان میں بھی نسل کشی شروع ہو گئی ہے. جو دیکھیں یہ لڑنے والے کام ہیں کہ بچوں کو قتل کر دیں. آپ نیتن یاہو کی ہسٹری دیکھیں, وہ تو سیدھا اس نے یہ اوباما کے سامنے, بل کلنٹن کے سامنے کہ ہم اوسلو ایکارڈ نہیں مانتے. آپ وہ پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھیں. بالکل. ہم وہ قوم ہیں جی, وہ جو کسی کے ساتھ نہیں رہ سکتے. بھئی کسی کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو اپنی زمین پیدا کریں, یہ تو فلسطینیوں کی ہے.
تو یہاں تک معاملہ ہے, یہ ایجنڈا ہے, گریٹر ایجنڈا اسرائیل تو کا انہوں نے ایجنڈا ہے. اور ایک بات میں عمران صاحب اور ایڈ کر دوں, سر ایران نے نا ابھی کاغذ پہ نہیں لکھنا شروع کیا تھا ایٹم بم. ان کے سب سے پہلے ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے نا اسرائیل کا, وہ اٹامک ایئر ڈیفنس سسٹم لگا تھا, جو آپ نے ان کے وزیر اعظم کی بات کی ہے, وہ بن گوریان کی. جی ایران بہت بڑی ہرڈل ہو سکتی ہے. گریٹر اسرائیل کا آپ میپ دیکھیں تو اس میں خدا نخواستہ مدینہ بھی آتا ہے, یہ انہوں نے کہا ہے, اس میں لیبنان بھی آتا ہے, یہ جو اس میں کانفرنس عراق ہوئی بھی, ہے جی بالکل. یہ یو این جی ہے, تو وہ جو اس کے وزیر اعظم نے کہا تھا نا, بڑے سیانے لوگ ہیں وہ, اس وجہ سے نہیں انہوں نے ہر جگہ سے دھکے کھائے, وہ زیادہ سیانے ہیں. تو آپ ہیں اصل تھریٹ ان کے لیے, ان کی ایگزسٹنس کے لیے. پاکستان کو ہم سمجھے نہ سمجھے, وہ سمجھتے ہیں. ان کا میپ بحیرہ عرب تک آتا ہے. بالکل صحیح. تو خدا را ہوش کے ناخن لیں. میں حکومت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور جماعت اسلامی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ شاید مسلم دنیا میں پہلا ملک ہے جو آل پارٹیز کانفرنس کر کے اور ایک مشترکہ جو ہے ایک میسج تو جا رہا ہے. اس میں ایک تجویز بڑی اچھی دی ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے. انہوں نے کہا کہ تمام اسلامی ممالک کے سربراہان کو بلائیں اور پھر ان کی فوجوں کی جو کمان ہے, کمانڈر جتنے بھی یعنی آرمی چیفز ہیں, ان کو بھی پاکستان طرف کریں, پاکستان مدعو کریں, صحیح. اور یہاں بیٹھ کر ان کو حکمت عملی بنائیں کہ کس طرح ہم فلسطینیوں کو دفاع کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. انہوں نے یہ تجویز بھی دی ہے. مطلب یہ 2 قدم آگے کی بات ہے نا, کہ ہمیں اور آگے جانا چاہیے اسلام میں. اور میں عرض کر دوں سر, فلسطینیوں کا ہر رائٹ ہے لڑنے کا, کہیں بھی حملہ کرنے کا, کیونکہ وہ زمین ان کی ہے, ان کی زمین پر وہ قابض ہیں. یہ یہاں پر جو سپن ڈاکٹرائن پیش کی جاتی ہے, بعض لوگ جو ہیں, اسرائیل کہاں نہیں کام کر رہا, گوگل کو پیسے دے رہا ہے کبھی وہ اینٹی اسرائیل جو چیزیں ہیں وہ وہاں پر نہ ہوں. کینیڈا میں ٹک ٹاک کی ایک فرم جو کی ہوئی ہے, ہائر کی, اس کو اسرائیلی حکومت پیسے دیتی ہے کہ ٹک ٹاک پر جو چیزیں ہیں وہ ہماری ڈسیمینیٹ ہوں. یہاں پر بھی بہت سارے اپالوجسٹ ہیں, طرح طرح کی آپ کو سپنز دیں گے, دیکھیں وہ اٹیک نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ فلاں نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا چلیں, اٹیک تو میں تو ویسے بھی جائز سمجھتا ہوں. جو اٹیک کرنے والے ہیں, یہ بچوں نے اٹیک کیا تھا. آپ کو پتہ ہے ڈس انفارمیشن کا لیول, کہ جب یہ کہا گیا جی وہ مجاہدین نے جو اٹیک کیا 40 بچوں کی گردنیں اتار دیں, امریکن پریزیڈنٹ نے بھی اس خبر کو کوٹ کیا, اور جب فیکٹ چیک لگا تو وہ غلط خبر تھی, پروپیگنڈا تھا. تو یہاں جو ہزبرہ کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں, ان سے بھی بچے اپالوجسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فیصل ایوب صاحب, بات یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ پچھلے دنوں جس طرح یہاں پہ ذکر ہوا کہ اسلام آباد کے اوپر یہ الغار تھی, کامیابی نہیں مل سکی, اور آج جو ہمارے چینی دوست ہیں ان کو کراچی میں نشانہ بنا دیا گیا بی ایل اے کے ذریعے. تو جو وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اصل میں سی پیک اور پاکستان کی اکانومی وہ مقاصد ہیں ان کے مضموم کہ یہ اس کو ہٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے ان کو روکنا ہے, تو یہ بات اسی طرف جا رہی ہے. میں بھائی 2 چیزیں کہوں گا. جی, جب ایک فیصل کھوکر پہلے ہوتا تو میں اپنی رائے بہت بہت سیدھی طرح دے دیتا تھا, لیکن اب میں اسٹیٹ بھی ہوں, اور اسٹیٹ جو ہوتا ہے صرف اس جماعت کا نہیں ہوتا, کیونکہ وہ نمائندہ اس ٹائم پھر پنجاب کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. پنجاب کا مطلب ہے تمام جماعتوں کو, چاہے وہ تحریک انصاف کا ہو یا مسلم لیگ نون کا ہو, کیونکہ پھر آپ سب کو جواب دیں. سب کے جواب دہ ہونے کے ساتھ ساتھ پھر میرا ایک سوال بھی سب کے سامنے اٹھتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پنجاب کا وزیر جب اپنے آپ کو ٹی وی کے سامنے پیش کرتا ہے تو اپنی پرفارمنس کو اس کو بتانا پڑتا ہے, اپنی پرفارمنس بتانی پڑتی ہے, اپنے سی ایم کی پرفارمنس بتانی پڑتی ہے. اور جب کے پی کے کا کوئی وزیر یا اس کا سی ایم سامنے ٹی وی کے سامنے آتا ہے, کبھی بھی پچھلے 5 مہینے میں اپنی پرفارمنس کی بات نہیں کرے گا. وہ ان کا ورکر کبھی بھی اپنے آپ کو اس بات سے ڈیفینڈ نہیں کرے گا کہ انہوں نے پچھلے 11 سال میں کیا کیا. ان کا کوئی بھی وزیر یہ نہیں کہے گا کہ جناب ہم یہ انیشیٹو لے کے آ رہے ہیں, یہ سبسڈی لے کے آ رہے ہیں, کیونکہ جس طرح آپ نے پورے ٹاپک کی بات کی نا, ان کا ایجنڈا یہ ہے ہی نہیں. میں سچی بات کروں, میں پہلے سمجھتا تھا کہ جب ہم ان کو کہتے تھے نا کہ یہ اسرائیل کے ایجنڈے کے اوپر ہے, دل میں سوچتے تھے نہیں یار یہ ہم سیاسی پوائنٹ بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر سرار صاحب کو بڑا سنتے تھے, اسکول لائف سے شروع سنتے تھے, ٹھیک ہے, یوٹیوب پہ ہر جگہ بات دل کو سمجھ نہیں آتی تھی. میں کہتا تھا یہ چلو یہ پولیٹیکل بات ہے. آئی سویئر اب یہ بات حقیقتاً ہونا سمجھ آ رہی ہے. یہ اتنے سینئر اینالسٹ بیٹھے ہیں, یہ باتیں اب سچائی نظر آتی ہے. دیکھیں کہ ایجنڈا کیا ان کا. آپ پچھلے 11 سال کے اوپر, میرے بھائی خان صاحب نے بات کی, بڑی پیاری بات کی ہے کہ ہمیں پوچھنا چاہیے, ہم
اصل میں ہم نیوز کیا ہوتی ہے, نیوز پاکستان کی بدقسمتی ہے بلکہ پورے ملک پوری دنیا میں کہ نیوز وہ بنتی ہے کہ جو نیگیٹو نیوز ہو, دیٹ از دا نیوز. جب پرفارمنس کی نیوز ہے وہ سلو ہوتی ہے, وی ڈونٹ وانٹ ٹو سی اٹ, ٹھیک ہے نا. آپ میں نے لانچ کیا کھیلتا پنجاب, پاکستان کی تاریخ کے اندر پنجاب کے اندر 1,20,000 رجسٹریشن میں نے کی ہے, 1,20,000 رجسٹریشن کھیلتا پنجاب, ٹھیک ہے جی. اب ایک طرف وہ وزراء ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے یوتھ کو, نوجوان نسل کو اس کی طرف لے جا رہے ہیں, سپورٹس کی طرف لے جا رہے ہیں, ان کی طرف لے جا رہے ہیں. ایک طرف کے پی کے گورنمنٹ وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہم 1,00,000 اتنے بندے ڈی چوک میں احتجاج کے لیے اکٹھے کر رہے ہیں. آپ پرائرٹیز دیکھ رہے ہیں, جی ہاں یہ پرائرٹیز ہیں, بالکل ٹھیک ہے نا. آپ اپنی سیاست علیحدہ کرتے رہیں لیکن آپ اس بات میں تو بات کریں کہ آپ ڈیلیور کیا کر رہے ہیں کے پی کے کو. میں ایک جسم ہے یہ ہمارا, ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم ان کے ایجنڈے پہ کام نہیں کر سکتے کہ پشتون علیحدہ پنجاب علیحدہ. صحیح, ہمیں فکر ہوتی ہے کے پی کے کی, بالکل. ہم وی آر ناٹ ریپرزینٹنگ نیشنل پنجاب. پارٹی, ایک منسٹر تو ریپرزینٹ کرتا ہے پنجاب کو, بٹ ایز اے فیصل وی ریپرزینٹ پاکستان. ہمیں تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے کہ آپ کیوں نہیں کہتے جواب دیتے اپنی کے پی کے بارے میں, کیونکہ ایجنڈا صرف باقی اب یہ ہے کہ ان کو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی ہے. میرے بھائی نے بات کی ہے, وہ ویسٹرن کنٹریز میں وہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرتے ہیں, ان کی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ یہ تھی. مجھے ڈاکٹر سرار کے سارے پروگرام بڑے پسند تھے, لیکن جب یہ بات کرتے تھے میں سوچتا تھا کہ شاید کیوں بات کی ہوگی, لیکن اب یہ بات ایجنڈے کے تحت آج دیکھ لینا, آج سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی, تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. صحیح. امداد سمرو صاحب, یہ جو وزیر اعلیٰ صاحب گئے تھے پھر آگے, اس نے جانے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو اور پنجاب کو ایک بار پھر انہوں نے دھمکیاں, انہوں نے ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ جی کہ پنجاب پولیس کو میں نے بڑی مشکل بچایا. جی جی, اور پنجاب پولیس کا ایک جوان شہید ہوا, اور پنجاب پولیس کے اسلام آباد پولیس, اسلام آباد پولیس کا, سوری, اسلام آباد پولیس کا. اور وہاں پر جو پولیس کو یرغمال بنایا گیا, پولیس کو تو ریسٹورینٹ شو کرنے کا کہا گیا تھا کہ آپ نے کسی قسم کا کوئی ہتھیار نہیں تھا, ہاں ہتھیار نہیں دیے گئے تھے, وہ اپنا اسلحے سے لیس تھے. فیصل صاحب بات کر رہے تھے کہ جی 1,00,000 نوجوانوں کو انہوں نے رجسٹر کروایا, انہوں نے 1,00,000 نوجوانوں کے ہاتھوں میں گلیل پکڑا دیے, بندوق پکڑا دی ہے. یعنی انہوں نے بھی رجسٹر کروایا, ہاں انہوں نے بھی رجسٹر کروایا, لیکن اور کام کے لیے. اچھا, جو علی امین گنڈاپور صاحب والا معاملہ ہے, یہ پہلی بار نہیں ہوا, وہ پہلے بھی اسی طرح 8 گھنٹے لاپتہ ہوئے تھے. پھر انہوں نے آ کر کہا تھا کہ میں سیکیورٹی میٹنگ میں تھا. تو بھائی آپ سیکیورٹی میٹنگ کے لیے جا رہے تو آپ بتا کے جائیں. نہیں, یہ وزیر اعلیٰ کا پورا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے, پروٹوکول. اچھا, اب وہ جو کہانی بتا رہے ہیں کہ جی میں ٹرین نمبر 3 سے گیا, رات بھر میں ادھر تھا اپنا کے پی کے ہاؤس میں, اور آپ کی پوری حکومت ریاست کے اوپر حملے کر رہی ہے کہ جی ہمارے وزیر اعلیٰ کو گرفتار کر لیا گیا, ہمارے وزیر اعظم کو ابڈکٹ کیا گیا, لاپتہ کیا گیا. بیرسٹر سیف ہر 2 منٹ کے بعد بیان دے رہے تھے, اور وہ جو جے شنکر والے بیرسٹر صاحب, جی ٹھیک ہے, وہ اب کیا کہہ رہے ہیں, آج ان کی اسٹیٹمنٹ کیا آئی ہے کہ یہ ہمارے وزیر اعلیٰ کی حکمت عملی تھی. کیا حکمت عملی تھی کہ آپ ایک موب لے کر آئیں اسلام آباد میں, وہاں آپ کا وزیر اعلیٰ حکمت عملی کے طور پر لاپتہ ہو گیا تاکہ وہ لوگ مشتعل ہوں, تاکہ وہ لوگ حملہ آور ہو جائیں, جو ابھی تک نہیں ہوا تھا. وہ کہہ رہے حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے. روف کلاسرا صاحب نے بڑی اچھی وہ بات انہوں نے جو ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ تو پھر یہ پلاننگ ہوگی نا, یہ پھر پاکستان دشمن ایجنڈا جی جی بالکل, کہ آپ لوگوں کو لے آئیں, اشتعال دلائیں, اشتعال دلا کے آپ کے ہمارے وزیر اعلیٰ پتہ نہیں کدھر چلے گئے. جس طرح وہ کہتے رہتے تھے کہ جی مجھے یہ قتل کر دیں گے, مجھے یہ مار دیں گے, اور اس طرح لوگوں کی ذہن سازی کر کر کے 9 مئی کروایا. تو اب یہ 9 مئی سے بھی زیادہ خطرناک پلان تھا. وہ تو میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو جو آئے تھے, جن میں کچھ پرتشدد بھی تھے, کچھ پرامن بھی تھے لوگ, کیونکہ جذباتی ہوتے ہیں پولیٹیکل ورکر جو ہوتا ہے, تو یہ تو لوگوں کو ان کا حوصلہ ہے کہ وہ پھر خاموشی سے وہاں سے چلے گئے, مایوس ہو کے چلے گئے. تو گالیاں دیتے پھر رہے ہیں گلی گلی میں علی امین گنڈاپور صاحب کو بھی, خود بھی. اور وہ لوگ جو ان کا ایجنڈا لے کر جھوٹ کو پروپیگنڈا چلاتے تھے, کبھی یوٹیوب پر, کبھی ٹویٹر پر, وہ بھی مایوس ہو کر وہ بھی ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ بھائی اچھا ویسے تو خیر ہی برآمد ہوئی نا اس ساری صورتحال سے. دیکھیں, ظاہر ہے جب آپ حکمت عملی کے ساتھ وہ جو چاہتے ہیں آپ ان کو نہیں دیں گے تو خیر ہی برآمد ہوگی. دو چیزیں, ایک تو پرامن طریقے سے معاملہ ہو گیا, سیٹل ڈاؤن ہو گیا, چلے گئے. دوسرا یہ کہ انتشاریوں کے اندر انتشار پیدا ہوا ہے. اصل چیز یہ ان کے اندر پھوٹ پڑی ہے. ایک ایک بندہ سوال کر رہا ہے کہ جی گنڈاپور صاحب نے کیا کیا. اچھا, گنڈاپور صاحب نے, خان صاحب کل بڑی لمبی چوڑی سٹیٹمنٹ دی اسمبلی کے فلور کے اوپر آ کے, لیکن انہوں نے مستقبل کا لائحہ عمل کوئی نہیں دیا ایسا, کیونکہ تحریک تو یہ نہ رکنے والی تھی. عمران صاحب, تو آپ کو لگتا ہے کہ 18 تک 17 تک یہ پیٹی تھیٹریکلز, یہ ڈرامہ پارٹی ہے,
یہ ڈرامہ بنایا گیا تھا. یہ امداد صاحب بھی گواہ ہیں, آپ بھی گواہ ہیں, ہم کہیں بیٹھے تھے تو وہاں یہ بات ہو رہی تھی, یہ ناشتے کے بعد نظر نہیں آئے گا. جی یہ خبر آئی تھی, جی آپ بتایا کریں نا پھر اپنے ناظرین کو کہ یہ خبر موجود تھی, اور اس کے بعد غائب ہو گیا. ہاں بالکل. اور اس کے بعد وہ جو گیپ ہے چھپنے کا, اس کا کوئی ارینجمنٹ تو کرنا ہے, سیدھا کریں نا. بہت ٹھیک ہوا, یہ ایکسپوز ہونے چاہیے, صحیح, یہ ان کا ایجنڈا ایکسپوز ہونا چاہیے. میں نے کہا نا اپنی عوام کو, یہ پی ٹی وی بہت بڑا ادارہ ہے, باقی میڈیا یہ بتاتے ہیں نا, سارے بتائیں سچ کہ یہ ایک ہی ٹائم یہ 4-5 جو گروہ ہیں, یہ جہاں چین, شنگھائی, بیجنگ کا نام آئے تب یہ ایکٹیو کیوں ہو جاتے ہیں ہمیشہ. یہ بین الاقوامی معاملہ ہے. یہ تو تھیٹریکلز ہیں جو نیچے چھوڑے ہوئے ہیں, وہ آیا بال لہراتے ہوئے اور پھر چھپ گیا, اور پھر جناب 12. اب آپ کو پتہ ہے کبھی اسلام آباد اور پشاور کے درمیان 4-5 اضلاع آتے تھے, اب اس کے مطابق 12 اضلاع کراس کر کے وہ پشاور پہنچا ہے. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کو اہمیت دینے کے, یہ اس کو رکھا کیوں گیا تھا. آپ وزیر اعلیٰ ہیں, آپ اگر یہاں سے ہری پور میں داخل ہو گئے, آپ کا اپنا صوبہ ہے نا, صوبہ ہے, وہاں تو آپ کو چھپ کے جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. پیدل آ رہے ہیں, ندیوں میں سفر کرتے آ رہے تھے, کچھ تو بتائیں نا. بالکل صحیح. اور بات یہ ہے کہ میرٹ کیا تھا سلیکشن کا, ابھی فیصل صاحب نے بھی یہ بات کی, میرٹ کیا تھا. اب آپ باقی وزیروں کو تو چھوڑیں, وزیر اعلیٰ کا میرٹ کیا تھا جو زیادہ ڈرامہ کر سکتا ہے. وسیم اکرم پرو میکس. ہاں پرو میکس. اچھا مجھے یہ بتائیں فیصل صاحب کہ جس طرح میں نے خان صاحب سے پوچھا کہ انہوں نے مستقبل کا لائے عمل نہیں دیا, آپ کو لگتا ہے کہ ایک بات کہ یہ شنگھائی کانفرنس سے پہلے پھر کوئی احتجاج کی کال ہوگی اور لیڈ جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور صاحب ہی کریں گے؟ اگر لگتا ہے تو اس کے لیے پنجاب جو ہے وہ اس کی کوئی تیاری شیاری کوئی؟ دیکھیں جی, چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کے کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ ایک پارٹی جن کو ہر چیز کی ہم اجازت دیتے ہیں, ان کا ٹائم سیٹ کرتے ہیں, آپ نے احتجاج کرنا ہے, اور آپ نے کہتے ہیں جلسہ کرنا ہے, آپ لاہور میں اس ٹائم آ کے کریں, آپ اس ٹائم نکلیں, ٹھیک ہے, ہر چیز کو مینج کر کے دے رہے ہیں, فیسیلیٹیٹ کر کے دے رہے ہیں. اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ آپ پنجاب کی سیکیورٹی کو مشکل میں ڈالیں, تو یہ تو اس وزیر اعلیٰ مریم نواز نہیں ہے, اس ٹائم چیف منسٹر ہے جس کی سب سے اولین ترجیح ہے دا سیکیورٹی آف دا پنجاب. ٹھیک ہے جی, اس کے اوپر وہ رسک نہیں لے سکتی. ویری کلیئرلی آن ایئر یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کی بھول ہوگی. ان کی تو محسن نقوی صاحب سے بھی, انٹیریئر منسٹری صاحب سے بھی ان کو کلیئر انسٹرکشنز ہیں, ان کو پنجاب کی طرف سے بھی کلیئر انسٹرکشنز ہیں. یہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ محترمہ کا چہرہ جانتے ہیں, ابھی یہ نہیں جانتے. میں نے محترمہ کے ساتھ 10 سال گزارے ہیں, ان کے ساتھ ورکنگ کی ہے. شی از ویری اسٹرکٹ آن دس. ابھی تو وہ نرم لہجے سے صرف اپنی پرفارمنس دکھا رہی ہے. وہ ڈنڈا پکڑنے میں آئی تو ان کی باری آ جائے گی. ان کو بھی اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے مذاق بنایا ہوا ہے, آپ نے ہر چیز کو داؤ پہ لگا دیا. صحیح, آپ اپنا پرفارم کر نہیں سکتے, آپ پنجاب پہ بھاگ کے ٹوٹ پڑتے ہیں. یعنی تیاری پوری ہے آپ. دیکھیں کوئی چیف منسٹر آتا ہے یار, ایک ملک کا صوبے کا سی ایم غائب ہو گیا, کوئی چھوٹی بات تھی. 2 دن ہم بھی پریشان, سی ایم غائب ہو گیا. بالکل سی ایم صاحب آگے کہتے ہیں کہ میرے جیب میں پیسے نہیں تھے. واٹ ایکسکیوز از ہی گیونگ؟ میں تھینک یو بولنا چاہتا ہوں علی امین گنڈا پور صاحب, جو کام ہم نہیں کر سکے آپ نے اپنی جماعت کے لیے کر لیا. اور کمال ہے, براوو ہے کہ عمران خان صاحب جنہوں نے ایسے سی ایمز ان کو دیتے ہیں, پہلے وہ ان کو عثمان بزدار صاحب دیتے ہیں, پھر علی امین گنڈا پور صاحب دیتے ہیں. کمال نہیں؟ کمال. صحیح. امداد سمرو صاحب, 18 تاریخ تک میرا خیال ہے یہ پنجاب گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے ڈیرہ جیل میں, 18 اکتوبر تک ہر طرح کی ملاقات بند ہے اور تمام قیدیوں کے لیے. تو بانی پی ٹی آئی جو ہیں بیسیکلی تو اس کی وجہ سے یہ افتاد آئی ہے. سوال جو ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کیا یوں احتجاج روکا جا سکتا ہے ان کا؟ دیکھیں, جو کمیونیکیشن ان کی ہے, کبھی وکیلوں کی شکل میں, کبھی فیملی کی شکل میں, کبھی پارٹی رہنماؤں کی شکل میں, وہ ایک انتشاری ایجنڈا دیتے ہیں اور وہ باہر آ کر اس کو کبھی ٹویٹر پر لگا دیتے ہیں, کبھی پریس کانفرنس کر دیتے ہیں, اور پھر لوگ بھولے بھالے بیچارے کے پی کے وہ اس کے اوپر چل پڑتے ہیں کہ انقلاب آ رہا ہے. گنڈا پور صاحب نے یہ صرف کے پی کے لوگ چلتے ہیں سر. اپنا ابھی جو کال تھی 5 تاریخ کی لاہور میں, کتنے لوگ نکلے تھے؟ پورے پنجاب میں کال تھی, لاہور میں گنتی کے کوئی 20 لوگ نہیں نکلے تھے. اس کی وجہ بلیسنگ ان ڈسگائز, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پنجابی اور پشتون لڑائی کروائیں. وہ اس پنجاب میں اپنی پیس کھو رہے ہیں, اسپیس کھو رہے ہیں پنجاب میں. پنجاب کے لوگ دوسرا ہاتھ نہیں دے رہے اس لڑائی کے لیے.
ओके کہ یہ تالی بجے وہ نہیں اور اس لیے ڈسٹنس کر رہے ہیں. جو کلٹ فالوئنگ ہے وہ تو ظاہر ہے رہے گی, وہ رہے گی, لیکن جو عام سپورٹر تھا پنجابی یا ایون پنجاب میں رہنے والا کسی بھی نسل کا, صحیح, وہ بلوچ ہے, وہ پشتون ہے, وہ کشمیری ہے, جو بھی ہے, وہ اس ایجنڈے کے اوپر نہیں جا رہا. صحیح, وہ اگر اس ایجنڈے کے اوپر کوئی 2% لوگ بھی جاتے ہیں تو پھر 5 اکتوبر کو لاہور میں بھی اچھا خاصا تماشا لگتا. کچھ نہیں ہوا, حکومت نے اپنے طور پر انتظامات کر لیے تھے, راستے بھی بند ہو گئے تھے, لیکن لاہور 2-2.25 کروڑ یا 2 کروڑ کا شہر ہے, صحیح, اس میں سے کوئی 50 لوگ تو نکلتے, ہر علاقے میں بھی احتجاج ہوتا تو اچھا خاصا حکومت کو وقتہ پڑ جاتا نا. اچھا فیصل صاحب, میں خان صاحب سے جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں. کے پی ہاؤس جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے اگرچہ کیا ہے, لیکن آپ ہی کی پارٹی کی حکومت ہے, وہ سیل کرنا یہ بیڈ ٹیسٹ کریٹ نہیں ہوتا؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے بات میں 10 سیکنڈ پیچھے جاؤں گا. جی جی, کہ سر امداد صاحب نے جو بات کی ہے نا, اصل میں کے پی کے سے کوئی ورکر بھی نہیں آیا, یہ لوگوں کو نہیں پتا. اچھا, ہم اسٹیٹ میں ہمیں پتا ہے یہ اپنا تماشا خود بنا رہے ہیں, اصل میں انہوں نے نیشنل کہتے ہیں پروونشل ریسورسز یوز کیے ہیں, وہ سرکاری ملازمین ہیں جو آئے ہیں, اوکے, وہ کبھی وہ پولیس والے ہمیں ملتے ہیں, کبھی ان کے اپنے سرکاری افسر جن کو یہ بسوں میں بھر بھر کے زبردستی علی امین گنڈا پور صاحب لے کے آئے ہیں. کے پی کے عوام بھی نہیں نکلی. اچھا, جو لوگ سمجھتے ہیں کے پی کے عوام نکلی, کے پی کے عوام بھی ان کو چھوڑتی جا رہی ہے. اوکے, دے لوزنگ دیئر گراؤنڈس. ٹھیک ہے جی, اور یہ اپنا لافنگ سٹاک خود بنا رہے ہیں. اور سر دیکھیں کہ 2 دن جو یہ اس میں رہے ہیں یہ کے پی کے ہاؤس میں, سر جی یہ انہوں نے خود سامنے آ کے اپنے آپ کا سب سے بڑا مذاق بنایا ہے. اور میرے خیال میں کہتے ہیں کہ دس از اے بلیسنگ ان ڈسگائز فار اس, اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. اور میرے خیال میں ہماری گورنمنٹ کو پتا تھا, اس لیے بھی ہم نے بھی اتنی سیریس اس کو بات کو نہیں لیا. ایک دم سوچتے تو ہم تھے کہ ویئر ہیز دا چیف منسٹر گون, تو میرے خیال میں ان کو بڑی اچھی طرح پتا تھا کہ چیف منسٹر صاحب کدھر ہیں, اور یہ اپنے آپ کو ظاہری بات انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی ڈسپلے کرنا تھا نا. وہ چاہتے تھے ان کو پکڑ لیں تاکہ ان کی فیس سیونگ ہو جائے, ان کو پکڑا بھی کسی نے نہیں. صحیح, ہی از دا چیف منسٹر, ہم کیوں پکڑتے ان کو؟ پکڑیں گے تب اگر ہمیں فیل ہوتا کہ جی اب ہماری پاکستان مشکل میں. ٹھیک ہے جی, ابھی ہم ان کو ٹائم دیتے تھے کہ چیف منسٹر ہے سمجھ جائے, چیف منسٹر کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, چیف منسٹر ہے. ٹھیک ہے جی, لیکن انہوں نے میرے خیال میں وہ جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوا, ذمہ داری کا مظاہرہ بھی نہیں انہوں نے کیا. خان صاحب, یہ فیڈرلزم کے اوپر ویسے ایک مجھے آ رہا تھا کہ آنے تو میں یہ بہرحال تاریخ کا تو حصہ رہے گی کہ وفاق نے کے پی ہاؤس میں تالا لگا دیا تھا ایک پورشن. جب آپ کی نیشنل سیکورٹی کو خطرہ ہوگا تو پھر ہو سکتا ہے. اوکے, پھر تو ساری چیزیں چھوٹی پڑ جاتی ہیں جی. اور میں تھوڑی سی بات آگے بڑھاتا ہوں. یہ بار بار انہیں معاف کرنا ان کو عادت پڑ گئی ہے, چاہے کے پی کا چیف منسٹر ہو, چاہے اس کے ساتھ یا افغان شہری جو لے کے آیا وہ بھی ہو, پھر جو جیل میں دیکھیں جیل والا جو بینول سے یہ ہٹ کے ایک ملاقات ایجنڈا ہے آپ کا. آپ ایسے ایک فائن لائن پہ تھے کہ امن و امان کی تھوڑی سی حالت بگڑتی تو ایس سی او آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی, چائنا کے وزیر اعظم کا دورہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا. آپ بار بار سوری ٹو سے معاف کر رہے ہیں, یہ کوئی بات نہیں ہے. ریاستیں اس طرح نہیں چلا کرتی. جس نے گناہ کیا اس کو سزا ملنی چاہیے, چاہے وہ کے پی کا چیف منسٹر ہو, چاہے کوئی ان کا کارکن ہو جو ان کے ساتھ ہو. کیا جرم نہیں ہوا؟ کیا توڑ پھوڑ نہیں ہوئی؟ صحیح. ہم کیوں ہر دفعہ ان کو سپیس دیتے ہیں اور اگلی دفعہ اس سے بڑھ چڑھ کر کام ہوتا ہے؟ ٹھیک بات کوئی ایک دفعہ کی بات ہے. میں نہیں, سوری, میں اس کام میں شامل نہیں ہوں کہ جی فلانا چیف منسٹر تھا. چیف منسٹر کے لیے علیحدہ قانون ہے. ٹھیک بات ہے. دیکھیں چیف منسٹر اگر آپ کی پارلیمنٹ کو آ کے مفلوج بنانے کی کوشش کرے اور اسی کے پی ہاؤس کو استعمال کرے, پارلیمنٹ زیادہ مقدس ہے یا کے پی ہاؤس؟ جی, پارلیمنٹ سیدھی بات ہے نا, ایک رہائشی علاقہ ہے. اچھا, پارلیمنٹ کی آپ نے بات چھیڑ دی تو مجھے اور وہ سائیڈ لائن سپریم کورٹ کو بھی یرغمال بنانا تھا. اوکے, یہ منصوبے یہ تھے. جی, منصوبے تو یہ تھے نا کہ ریاست کو یرغمال بناؤ, شاہراہ دستور پر جتنے ادارے کوئی کام نہ کریں. بالکل. اور پھر یا تو یہ کر نہ چکے ہوں, اس پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا, اس پی ٹی وی پہ اٹیک ہوا, فیڈرل سیکریٹریٹ پہ قبضہ ہوا, تو یہ سارے ڈیزائنز تو پہلے سے موجود ہیں. وہ جو سو کال کہتے ہیں ہم انقلاب لینے جا رہے ہیں, تو انقلاب میں یہی گند ڈالا جاتا ہے, اور کیا ہوتا ہے. 2 ٹارگٹس کہے جاتے تھے, ایک ظاہر ہے کہ شنگھائی کانفرنس اور دوسری آئینی ترامیم. تو شنگھائی کانفرنس انشاءاللہ ہوگی, آئینی ترامیم کہاں تک پہنچی؟ آئینی ترامیم سر جی دیکھیں کہ میرے خیال میں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو ہم کلوز کر دیں گے, جلدی کلوز کر دیں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اٹ شوڈنٹ ٹیک مور دین 2 ویکس, کیونکہ اس پورے پروسیجر پہ ٹائم لگتا ہے. اور آئینی ترامیم ایک پوری آپ کو میجورٹی چاہیے,
اور 2/3 میجورٹی چاہیے آپ کو, تو اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ پھر ہر جماعت کی کوشش ہوتی ہے اپنے مفادات کے مطابق, لیکن اس ٹائم مسلم لیگ نون کا صرف ایک ہی مفاد ہے پاکستان, صحیح. اور میرے خیال میں کہ انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے, اور ود ان 2 weeks انشاءاللہ تعالی آئی ایم سینگ ویری پازیٹیو رسپانس. آپ سر کیا سمجھتے ہیں؟ سر آج تو کوئی ملاقاتیں بھی ہیں؟ ہاں جی, وہاں پر ایوان صدر میں صدر زرداری صاحب سے مولانا صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, میاں صاحب کی بھی, اور مولانا صاحب کے ساتھ 1-on-1 ملاقات کی بھی ایک تھی کہ الگ سے ملاقات ان کی ہوئی ہے. دیکھیں اس کو ایجنڈا کو منیمائز کر دیا گیا ہے, بہت زیادہ لمبی ترامیم نہیں ہونے جا رہی, سر دست, کیونکہ جو میری انفارمیشن ہے آئینی عدالت اور جو 18ویں ترمیم میں وہ شک ہے ججز کے تقرر کے طریقہ کار کی, وہ اس کی بحالی, اور ایک آدھی اور کوئی چیز ہوگی تو مولانا صاحب اس پر ایگری ہیں اور اعلانیہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس سے اتفاق ہے. مسلم لیگ نون کا جو ڈرافٹ سامنے آئے گا, پیپلز پارٹی کا ڈرافٹ سامنے آئے گا, اور ود ان ڈیز اس کو حتمی شکل دینے جا رہے ہیں, ود ان ڈیز, صحیح میری جو انفارمیشن ہے, اور اس کے بعد میجورٹی ہوگی تو کروا لیں گے. اچھا, یہ کیوں کہا جاتا ہے جی کہ اگر آئینی ترامیم ہو گئی تو خان صاحب کو لگتا ہے کہ ان کی سیاست ختم ہو جائے گی بانی تحریک انصاف کو؟ یہ نہیں, دیکھیں یہ جو سیاست ہے نا, جو ان کا کلٹ بن گیا, یہ اس کی جو نیچے آنے کا گراف ہے, اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز اپنا اپنا رول ادا کرتی ہیں, اپنی پبلک کو اویئر کرتی ہیں ایجنڈا کے بارے میں, یہ ابھی جو لشکر کشی ہوئی ہے اس کے بارے میں پبلک کو اویئر کرنا ضروری ہے کہ یہ دراصل کیوں ہوئی, تو یہ 4 سے 5 سال کا عرصہ لگے گا, اور پورے کلٹ کو ختم ہونے میں, یہ سائنٹیفک میں بات کر رہا ہوں, صحیح, یہ ٹرن اراؤنڈ تقریباً 10 سال میں آیا کرتا ہے. اس پر 28-23 سال محنت ہوئی ہے, 10 سال بھگتنا پڑے گا آپ کو, آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے گا, آپ پرفارمنس سے نیچے لاتے جائیں گے, لیکن کم از کم یہ جو سائنٹیفک اپروچ ہے. پنجاب میں تو ذرا کم ہونا شروع ہو گیا, ایسے ہی ہے نا جی, آہستہ آہستہ. پنجاب میں کم ہونا کیوں شروع ہوا بھلا؟ پرفارمنس بتائیں جی, اور پرفارمنس وہاں کویسچن بھی کی جائے. ہاں, یہ ذرا کوئی ابھی 1-1.5 منٹ بچا ہے, اس میں اگر آپ کچھ بتا سکیں. میں سر دیکھیں کہ ہر ادارے کی اگر بات کریں تو 6-7 چیزیں تو آپ کو میں فوری کروا سکتا ہوں. ہاں جی, کہ دیکھیں کہ اپنی گھر اپنا چھت, اپنی چھت اپنی گھر. ٹھیک ہے, جو 50 لاکھ گھر کا دعویٰ کرتے تھے انہوں نے تو کچھ نہیں دیا, پر ہم نے 1 لاکھ سے شروع کر لیا پر ایئر, اور عملی طور پہ دینا بھی سٹارٹ کر دیا. گڈ, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, اور ہم نے چیز کو انوگریٹ کر دیا, صحیح, اور دینا سٹارٹ کر دیا. یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ سب سے پہلی چیز چھت آتی تو ہم نے دینی سٹارٹ کر دی. ٹھیک, اس کے بعد دیکھیں ہم نے ہمت کارڈ, کبھی کسی نے جو ہمارے اسپیشل جو لوگ تھے ان کو کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا, بالکل, ہم نے اسپیشلی ان کا یہ ایسی چیزیں تھیں جو کبھی کوئی سوچتا ہی نہیں تھا. اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کسان کارڈ دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا, کہ ہم سوچتے تھے کہ کسان مر گئے, کسان کیا ہو گیا. ہم نے کیا کیا کہ کسانوں کے لیے ہم نے کہا کہ مڈل مین کو ختم کرنا ہے, ڈائریکٹلی پیسے پہنچے, کسان کارڈ. اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کا ہم نے گرین ٹریکٹرز دینا سٹارٹ کر دیے پورے پنجاب کے اندر. آپ ایئر ایمبولینس دیکھ لیں, آپ اس کے علاوہ کھیلتا پنجاب دیکھ لیں, یوتھ انٹرنشپ پروگرام دیکھ لیں, صحیح, ٹھیک ہے نا, کہ 6000 یوتھ کو میں نے الحمدللہ گورنمنٹ پنجاب نے ماہانہ 25-25 ہزار روپے جو فریش گریجویٹس ہیں ان کو دینا سٹارٹ کر دینا ہے. صحیح, تو یہ 6-7 انڈیکیٹرز. مجھے میں ایک منسٹر صاحب کو ایک چیز ایڈ کر دوں, اس پر بھی وہ ضرور چیف منسٹر تک بات پہنچائیں. مڈل مین کی بات کی تو یہ جو ذمہ دار اپنی جنس لے کے جاتا ہے نا جی منڈی میں, اسپیشلی یہ سبزی منڈیوں میں, اتنا استحصال ہے, 100 روپے کے پیچھے 10 روپے کمشن ہے. یہ بھی آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے, یہ اتنا بڑا ظلم ہے, 100 روپے کے پیچھے 10 روپے کمشن. مہنگائی اسی صورت کنٹرول ہوگی. ہاں بالکل. آپ اچھا, جن لوگوں کو نہیں پتہ, ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. جی جی, لاسٹ ہماری چیف منسٹر آفس میں اسکرینز لگی ہوئی ہیں بڑی بڑی. اچھا, اور وہ اسکرینز پہ چیف منسٹر صاحب آتے ساتھ صبح کیا دیکھ رہی ہوتی ہیں, آلو کا ریٹ کیا ہے, پیاز کا ریٹ کیا ہے, سبزی کا ریٹ کیا ہے, آٹے کا ریٹ کیا ہے, لٹرلی اس لیول پہ آ کے دیکھ رہی ہیں. بہت اچھی بات ہے یہ والی. آپ کا بہت شکریہ, تینوں دوستوں کا بہت شکریہ. کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.